अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, जिन चीज़ों पे मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ वो होती हैं जिनसे कौम को फ़ायदा हो, जिनसे हमारे मुल्क को जो अफवाहें और सोशल मीडिया की बकवास के गिर रहा है, मर रहा है, दिवालिया हो रहा है और पता नहीं क़यामत आ रही है, जंग आने वाली है, दहशतगर्द आने वाले हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानी अब ख़ुद भाग जाएंगे चूँकि उनको वहाँ पे अमेरिका ने काफ़ी अच्छी वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ गई है, बकौल उनके 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अब ये अफ़गानी यहाँ से जाएँ और अपने मुल्क में जाके काम करें, यहाँ से निकलें, जान छोड़ें पाकिस्तान की। जनाब, मैं जो खुशखबरी आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो खुशखबरी हमारे यूथ के लिए है, उन तमाम जवानों के लिए है जो हर वक्त सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, वो चाहे देहातों से हों चाहे शहरों से हों। MBA कर लिया, तीर क्या मार लिया MBA करके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस खुली हुई हैं, यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज खुले हुए हैं, फ़ीसें लेते जा रहे हैं, नौकरियाँ हैं नहीं और सबको हुकूमत नौकरियाँ दे भी नहीं सकती। ये हमारे यहाँ डैम का आप हमेशा सुनते होंगे कि पानी स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती। साकिब निसार डैम बाबा कहलाने लगे हैं। मैंने भी अपनी पूरी पेंशन दे दी थी जब पहली कॉल मुबशिर लुकमान ने उस पर पूरा प्रोग्राम किया था और उसने चंदा जमा किया था बेचारे ने, तो पहली जो था वो डोनेशन मेरी तरफ से, मेरी पूरी पेंशन मैंने उनको दे दी थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि पता नहीं मुझ जैसे कितने लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, सब ने पैसे दिए थे, वो खाए नहीं गए वो पैसे, लेकिन वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? सैलाब तो रुक नहीं रहे हैं। बहरहाल ये खुशखबरी है आपको। अभी हम एक नौजवान का इंटरव्यू सुनवाते हैं, जो एक देहात में, चकवाल के एक देहात का रहने वाला है, मोहम्मद इरफान गालिबन इनका नाम है। एंड आई सल्यूट चैनल 92। मेरा अगर कोई फेवरेट चैनल पूछें आप तो वो चैनल 92 है और उसकी एक तो वजह उसके डिजिट्स हैं 9 और 2। 92, 9 और 2 11, और 9 भी एक बड़ा मुक़द्दस नंबर है और 2 भी बड़ा मुक़द्दस नंबर है और 11 भी बड़ा मुक़द्दस नंबर है। उनका मॉर्निंग शो मैं वाहिद देखती हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं अरे आपने निदा यासर का वो देखा मॉर्निंग शो, कितना अच्छा लहंगा उसने पहना हुआ था और कितनी अच्छी उसने मेकअप की हुई थी, कितनी इठलाती फिर रही थी और कितनी यंग लगती है वो। मैं लानत भेजती हूँ उस निदा यासर पे और उस जैसी तमाम न्यूज़ एंकर्स पे, मॉर्निंग शो की एंकर्स के ऊपर, जिन्होंने उधम मचाई हुई है और पूरी कौम को उस तरफ लगा दिया है। तो मेरी नज़र अचानक 92 चैनल के मॉर्निंग शो पर पड़ गई एक दिन। ये साहब कोई मंगल वाला है, उवैस या इदरीस मंगल वाला, और दूसरी जो खातून है अभी मैं उनका नाम पता करके अब हम 92 चैनल के जो मुफीद प्रोग्राम हैं, कोई उनके यहाँ बेहूदगी नहीं है, ठीक है, 1-2 एंकर्स उनकी हैं जो बाकी चैनल्स के न्यूज़ एंकर्स की तरह उनके भी वही हालात हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो देखे जाते हैं घरों में, कारखानों में, दफ्तरों में, और आदमी को जब फुर्सत मिलती है, जब लंच ब्रेक होता है या टी ब्रेक होता है दफ्तरों में, कारखानों में, कंपनीज़ में, तो मैंने इस पर एक सर्वे करवाया था कोई 8 से 6 महीने पहले। तो लोग मॉर्निंग शो देखते हैं, मेजॉरिटी तो वही बदमाशियाँ देखती है जो निदा यासर दिखाती है, अदाकारी करती है, जो अदाएँ दिखाई जाती हैं। और ये गंदगी ARY पर ही नादिया खान से शुरू हुई थी, इशारेबाजियाँ, फिर शाइस्ता लोधी ने इस ताबूत में, बेहयाई के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी और अब उसकी गद्दी संभाल ली है निदा यासर ने। सिर्फ एक लड़की आई थी, लड़की क्या, खातून है, हमारा ही एज ग्रुप है, मरीना खान। चूँकि जब हम खबरें पढ़ते थे PTV में तब तन्हाइयाँ चला था और मरीना खान ने बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करके आपको ख़ुद को मनवा लिया था। इस कदर सोबर और ग्रेसफुल एंकर वो साबित हुई ARY के मॉर्निंग शो के लिए। उसके बाद कोई ग्रेसफुल और अच्छा बोलने वाली और पढ़ी लिखी लड़की कोई नहीं आई, सब इसी तरह की नादिया खानें, शाइस्ता लोधियाँ और ये निदा यासर। ये खातून जो हैं ये बहुत अच्छा बोलती हैं और इनके साथ इनके जो साथी हैं मंगल वाला साहब, भाई बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। अब जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ, पहले ये आप क्लिप देखिए ज़रा। ये मैंने उनसे, उनकी कर्टेसी ऑफ चैनल 92 करके उनसे इजाज़त ली है। उनके प्रोड्यूसर जो हैं, उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उसामा साहब, उनसे, और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ इस बेहयाई के दौर में एक इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर, और प्रोग्राम उनके सारे अच्छे होते हैं। देखिए। वाल में एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उन्होंने एक विज़न बनाया
کہ میں نے اپنی جو زمینیں ہیں اور جو آس پاس کے گاؤں وغیرہ ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ایک ڈیم. از خود نوٹس جیسے ہوتا ہے نا ویسے انہوں نے از خود محنت کی اور انہوں نے ڈیم بنایا, اور یہ 6 سال لگے اس ڈیم کو بنانے میں, اور ظاہر ہے بھاری رقم بھی لگی ہوگی. اور ان کا نام ہے جی چودھری عرفان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ عرفان صاحب کو ڈیم بنانے کا خیال کیسے آیا اور یہ پروسیس کیسے انہوں نے پورا کمپلیٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں چودھری صاحب؟ الحمدللہ سر. جناب یہ آپ نے ڈیم جو بنایا ہے کتنا بڑا یہ ڈیم ہے؟ تھوڑا سا پہلے ذرا ڈیم کے خد و خال آپ بتائیں, کس علاقے میں ہے؟ یہ چکوال میں, چکوال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا بکھاری کلاں, وہاں میں یہ کیا نام ہے؟ بکھاری کلاں. بکھاری کلاں وہاں یہ موجود ہے. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 40 ایکڑ پر محیط ہے. اچھا. کیونکہ ہمارا جو برانی ایریا ہے بارشوں پر ڈیپینڈ تھا. بارشیں ہوتی تھی, کبھی اچھی ہو گئی تو اچھی فصل ہوگی, کم ہوئی تو کم فصل ہوئی. میرے باپ دادا وہاں ہی تھکتے ہارتے رہے, کئی جنریشن ہماری وہاں ہی سروائیو کرتی رہی بڑی مشکل سے. کوئی انکم کا ریسورس ہمارے پاس نہیں تھا. میرے مائنڈ میں آیا اب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چشمے بھی ہیں, بارشیں بھی ہو جاتی ہیں, کیوں نہ اس سے اگر کوئی ایفرٹ کر کے سٹوریج کیا جائے. تو ہم لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا. سٹارٹ میں ہماری پرپز یہ تھا اب ہم لوگ پانی کو صرف سٹور کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ میرے میں آیا یہ کنسیپٹ کریٹ کیا یار پانی تو ہم سٹور کر لیں گے, لیکن پانی ایک استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے. آگے ہم اس کو کس کس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پر پانی کا ایک ریزروائر کھڑا کیا, جس پر ہمارے گزشتہ 6 سال لگے, ایفرٹ لگے, جس پر میرے 3 بھائی ہیں. یہ سارا 40 ایکڑ پہ 40 ایکڑ پر میرے 3 بھائی ہیں, وہ باہر ہیں, گلف ملک میں دبئی میں سیٹل ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, وہی مجھے بھیجتے رہے فنڈنگ وغیرہ. ہمارا آبائی رقبہ تھا باپ دادے کا تھا, پرانا پڑا ہوا بنجر نالے میں, وہاں پر ہم لوگوں نے وہ بنا لیا. ابھی ہم لوگوں نے وہاں سے 18 کیوسیک کی نہر نکالی ہے. وہاں سدر, درابی, بکھاری 3 گاؤں کو ہم ایریگیشن آگے دے رہے ہیں. 18 کیوسیک کا پانی دے رہے ہیں. مطلب یہ زمین آپ نے تو وقف کر دی پانی کے لیے الحمدللہ. تو انکم باقی اس زمین سے کوئی ہوتی تھی یا اس زمین سے کوئی خاص انکم نہیں؟ اتنی خاص نہیں. اور نالے کی بیلٹ تھی, دریا آیا فلڈ, جس طرح آپ کو ابھی پتہ چلا ہے فلڈ کا سیزن آ رہا ہے, فلڈ آیا چلا گیا, وہ نیچے چلا گیا, ہمیں کوئی بینیفٹ, پانی ضائع ہو گیا. ہم لوگوں نے ایک ریسورس بنایا. ابھی ہمارا فیوچر میں پلان ہے ہم کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے, کیونکہ آئے روز جو بجلی کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں, ہم لوگوں کا ایک مین پرپز یہ ہے ہم لوگ وہاں پر لو ہیڈ پر ایک ورکنگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایک پوری ٹیم بنوائی ہے, ٹیم کے اندر مختلف ہمارے لوگز ہیں. ہم لوگوں وہاں پر لو ہیڈ پر بجلی کا بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ وہ بھی لگانے لگے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہوٹلنگ ہے, زپ لائن ہے, اڑوس پڑوس میں زیادہ تر آلیوز کے باغ, گریپس کے باغ اور فروٹنگ, وہ اسی پانی کی بل بوتے پر وہ لوگ لگا رہے ہیں. ڈرپ کا سسٹم لگ رہا ہے لوگ, کیونکہ وہاں زیر زمین پانی نہیں تھا, پینے کے لیے بھی نہیں تھا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ سے پانی پیا ہے. آپ نے بتایا آپ کے بھائی جو ہے وہ کمپیوٹر کیا وہ انجینئر ہیں, وہ تینوں باہر ہیں, تینوں باہر. کیوں نہیں بنے, آپ کیوں نہیں گئے؟ میں اگر نہیں بنتا تو میں کس طرح ادھر ملک کی اپنے علاقے کی خدمت کرتا. یہ تو میرے خدا کا قدرت کا ایک ہے. میں یہاں ہی رہ گیا, میں نے یہاں لوگوں کی خدمت کرنی تھی. بس. کتنا پڑھے ہوئے؟ میں میٹرک تک ٹوٹل پڑھا ہوا. حکومت کا نمائندہ کوئی آیا تو ہوگا, کوئی سرکاری افسر کوئی آیا تو ہوگا کہ یہ بن رہی ہے ادھر بڑی چیز. ابھی تک الحمدللہ کسی نے نہیں چھیڑا, کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی رقبہ تھا, ذاتی ول پاور پر کا. آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, آگے فیوچر میں ہمیں کیا پرابلم وہ کریٹ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس پر کتنا خرچہ آیا؟ ابھی تک ہمارا 4.5 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. 4.5 کروڑ روپیہ ابھی تک ہمارا لگ چکا ہے. تو ویسے اتنا کون لگاتا ہے عوام پہ؟ کوئی بھی نہیں لگاتا. تو آپ کو کیا کتنے نفع؟ میرا ایک ویژن تھا, میرا ایریا اس میں پروموٹنگ ہو رہا ہے. میرے پاس ٹورزم آئیں گے, لوگ آئیں گے. آج وہی سوات میں آپ دیکھ رہے ہیں فلڈ آیا ہوا ہے, کبھی لینڈ سلائڈنگ ہے, لوگ یہاں آئیں گے. یہ وہی سوات ہے, گریپس کے باغ ہیں, وہی بنجر بیبان پڑا ہوا تھا رقبہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. فروٹنگ ہو رہی ہے, زیتون, آلیوز آف سٹی چکوال قرار دیا گیا ہے. کیوں قرار دیا گیا ہے؟ گریپس لگ رہے ہیں, اعلیٰ کوالٹی کا اچھا گریپس ہو رہے ہیں, لوگ پروڈکشن اٹھا رہے ہیں, سٹرس ہو رہا ہے. کون سی فروٹنگ ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہو رہی الحمدللہ. تو اس کو فروٹنگ کو ہم لوگ جب مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, اس کے بشرطے ہم ٹورزم وہاں سٹارٹ کریں تو لوگ وہاں آئیں گے, وہاں سے آن فیلڈ سے جا کے فریش اور آرگینک جا کے پرچیز کریں گے. ہمارا یہ ویژن ہے. اچھا 5 منٹ گزر چکے ہیں. جو مین فیچرز تھے ان کی گفتگو کے, اور جو اینکرز تھے میزبانوں نے اور اس مہمان نے, کیا
میٹرک پاس وہ صاحب ہیں, ان کے 3 بھائی انجینئرز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں کمپیوٹر میں, اور اپنی زمینداری چھوٹی موٹی کو, بہت بڑے فیوڈل لارڈز نہیں ہیں وہ, لیکن وہ اپنے گاؤں کی, اپنے علاقے کی خدمت کیسے کر رہے ہیں اور لوگوں کو راستہ کیا دکھا رہے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے وہ اس حال میں نہیں ہے کہ وہ تمام کام کر سکے. کرپشن کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. جو کام حکومتوں کے کرنے کے تھے وہ اب لوگوں کو خود کرنے پڑیں گے. اور یہ اس وقت پہ یہ ہمارے سامنے یہ کلپ آ رہا ہے جب جنرل عاصم منیر صاحب نے ایگریکلچر لینڈ کو, یہ جو اسکینڈل بنانے میں تو 1 منٹ نہیں لگتا سوشل میڈیا کو اور ہماری مین اسٹریم میڈیا کو بکواس کرنے میں, فوج کھا گئی, فوج نے ایکڑوں زمین لے لی ایگریکلچر کے لیے کہ ہم خود اس کو جو ہے زراعت کریں گے یہاں پہ. اور مجھے پورا یقین ہے جب وہ زراعت کریں گے اور ان کے سر پہ جنرل عاصم منیر کھڑے ہوں گے, جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کے بہت گن گائے جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کیوں وہ کام کر لیا تھا, ان کی مجبوری تھی, کرنا پڑا, چونکہ اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب بہت اچھا کام کر گئے تھے. اور مشرف صاحب ابو آل, جنرل پرویز مشرف نے کہہ دیا تھا 1 پیسہ بھی الطاف بھائی کو نہیں جائے گا یہاں سے, 1 پیسہ بھی غائب ہوا تو گاڑ دوں گا. انہوں نے سپرویژن کی اور آپ دیکھیں نام مصطفیٰ کمال کا ہو گیا. تو جنرل عاصم منیر کو اپنا نام بنانے کا شاید کوئی شوق نہیں ہے, اور ان کے پاس بھی یقیناً کوئی ایسی ٹیم ہے جس پر کانفیڈنس کر کے انہوں نے اپنے پروگرامز فیسیلیٹیشن کمیٹی گورنمنٹ کے ساتھ اور ایگریکلچر میں انہوں نے جو کام شروع کیا ہے. اور جناب دیکھ لیجئے جوتا کیا کمال دکھاتا ہے, $22 اوپن مارکیٹ میں اور تقریباً $12 انٹر بینک میں کم ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ودن اے منتھ ڈالر 60 سے 70 روپے پہلے نیچے آئے گا اوپن مارکیٹ میں اور 50 تک آئے گا انٹر بینک میں, اور پھر آہستہ آہستہ سلولی گریجولی یہ اپنی اصلی قیمت پر واپس آ جائے گا. اور لوگوں کی ڈالر سے جو محبت ہے وہ ختم ہوگی. یہ ڈالر مافیا جس کو سب جانتے تھے جنرل عاصم منیر صاحب, میں سوری آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ کی ایجنسیز کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ بوستان کون ہے اور پراچا کون ہے, اور ڈالر افغانستان کیسے اسمگل ہو رہا ہے, کیسے یہ مافیا ڈالر بڑھا رہا ہے, سستا کر کے خریدتا پھر مہنگا کر کے دوسرے دن. بڑا پرانا فارمولا ہے یہ سب دھندا یہاں ہو رہا تھا اور ساری ایجنسیز کو پتہ تھا, صرف آپ کی نہیں, آئی بی کو پتہ تھا, FIA کو پتہ تھا, MI کو پتہ تھا, ISI کے لوگوں کو پتہ تھا. لیکن کسی مائی کے لال نے, کسی مرد کے بچے نے ان پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ آپ ہیں. اور اس پر میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں, آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. اور اس قوم کے سارے لوگ, میرے الیکشن کمیشن سے آج 2-3 لوگوں کو جو KPK میں بڑے چاہنے والے تھے عمران خان کے, اور میں نام بھی بتا دوں گی ان کا, انہوں نے کہا مجھے آج فون کر کے, میڈم یہ جو آپ کا کلپ ہم نے دیکھا کہ ثمرات آنے شروع ہو گئے, ہمیں پورا یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے یہ 2 دن میں جو کایا پلٹی ہے اور عمران کا ووٹ بینک گرا ہے, تو ہم سب کو, وہ KPK سے ان کا تعلق ہے, تو بہت غور سے دیکھتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, گو کہ وہ اس 21-22 کے لین میں نہیں, یہ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا لٹیرے چور, یہ الیکشن کیا خاک کرائیں گے جن کو سکندر سلطان نے ہائر کیا ہے, اپنی ٹیم لے کر آیا, کانٹریکٹ پہ ہیں سارے لوگ, بڑے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں ہیں ان کی, ان کو کک بھی نہیں پتہ یہ کام انہی لوگوں سے لیتے ہیں. یہ جو ٹیکنوکریٹ ہے الیکشن کمیشن کا, اسی سے سارا کام کرایا جاتا ہے اور یہی گائیڈ کرتا ہے. فیسلٹیز ان کو مل جاتی ہیں ساری. جنرل عاصم منیر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ سکندر سلطان کی کیپیسٹی کیا ہے کام کرنے کی, کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک اور ان کی سو کال ٹیم نے. خدا کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف بھی توجہ دیں, ان کے ہوتے ہوئے تو الیکشن ہونا بھی نہیں چاہیے چونکہ وہ کریڈیبل نہیں ہوگا. سب یہی کہہ رہے ہیں, ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے ایک ریفرینڈم کرا لیجئے, اگر کریڈیبل ہو جائے تو مجھے کہیے گا, میں شرط لگاتی ہوں کہ چاہے فیئر بھی ہو. فیئر تو کبھی ہوا نہیں ہے, 70 کے بعد اتنا تلخ تجربہ تھا کہ فیئر الیکشن کے رزلٹ نہیں تسلیم کیے گئے, پتہ ہے نہیں کیے جائیں گے, اس لیے بےایمانیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی شرم جو ان کے اندر آئے تھوڑی سی سکندر سلطان کو, اور کوئی غیرت آئے, اور قبر میں جو جانے والے پیر ہیں آخرت کا خیال ہو, اور وہ کچھ کرا بھی لیں, تو چونکہ بدنام اتنے ہو چکے ہیں اور ایکسپوجر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کا اتنا برا ہو چکا ہے کہ یہ کریڈیبل نہیں ہوگا یہ الیکشن. اور آج تک ہم نے تو کسی پچھلے 3 ڈیکیڈز میں, 3 عشروں میں ایک الیکشن کے نتیجے میں ملک میں خوشحالی یا کوئی ایسی تبدیلی آئی ہو جس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کے حق میں, پاکستان کے عوام کے حق میں ہے,
نہیں. ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, اور یہی بات جو اب ہو رہی ہے یہ ہم جناب رانا مبشر کے پروگرام میں ایکسپریس ٹیلی ویژن سے 40 منٹس کا ایک سولو پروگرام تھا, میں یہ ساری تجاویز دے چکی ہوں جس پر اب بات ہو رہی ہے. میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہی ہوں کہ جی میں نے کہا تو گیا, نہیں, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. آپ کے جو لوگ ہیں, میں کہنا تو نہیں چاہتی, وہ جو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں نا اسلام آباد میں سجی بنی عورتوں کی, ان کو دیکھتے ہیں, ان کو بلا کے فیسیلیٹیشن دیتے ہیں, ان کو خبریں بھی ان کو دیتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی انفارمیشن جو ہے انہوں نے پہلے ان کو دی. کیا یہ ہم جیسے یوٹیوبرز کا حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ہمیں بھی وہ چیزیں بتائی جائیں جو ہمارے نالج میں نہیں ہوتی ہیں, چونکہ وہ ٹپیکل انٹیلیجنس نیٹ ورک ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ہے بھارتی جاسوس پاکستان کے نام پہ مودی جی کو چونا لگا گیا, اور کتنا پیسہ اس نے کھایا. کرنل روہت شرما اس کا شاید نام ہے, اس پر الگ سے پروگرام کریں گے. آپ نے جو دیکھا ان صاحب کا, آپ نے سنا, کیا ہمارے یہاں 40 ایکڑ کا رقبہ اس نے کیا ہے. کیا دیہاتوں کے نوجوان کم از کم میٹرک پاس تو ہیں, ان کو اس طرف راغب کیجئے پلیز. آپ کے لوگ جو چکوال, تو آپ کو پتہ ہے نا چکوال میں تو فوجی اگتے ہیں باقاعدہ کھیتوں میں, تو جتنا چکوال کی بیلٹ, جتنے چکوال کے لوگ جس کور میں بھی ہیں, ان کی ایک میٹنگ الگ سے بریفنگ رکھیے کہ بھائی دیہاتوں میں پھیل جائیے اور لوگوں کو یہ فیسیلیٹیشن دیں کہ وہ یہ کام کریں جو یہ عرفان صاحب نے کیا ہے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں